अलैहिस्सलाम के गुलामों, हम मुसलमान हैं। हम कौन हैं जी? हम कौन हैं? और मुसलमान के मुसलमान पर हुकूक हैं, हक हैं, और जब तक ये हुकूक एक दूसरे के मुसलमान के हुकूक को अदा नहीं कर सकता, ये तवक्को न रखे कि मैं मुसलमान हूँ। मैं आपको अपनी तरफ से इंशाअल्लाह ताला कोई बात नहीं होगी, दो ही चीजें, या रब का कुरान होगा या मुस्तफा का पाक फरमान होगा। हुजूर नबी रहमत आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद गिरामी फरमाया कि अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों सही हैं के अंदर मौजूद है हदीस पाक। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद गिरामी फरमाया मुसलमान वो है, मुसलमान का दम भरने वाला, मुसलमान का दावा करने वाला, ईमान का दावा करने वाला बंदा वो है, और मैं जो अपने लिए पसंद करे मुसलमान भाई के लिए वही पसंद करे। मुसलमान भाई के लिए वही पसंद करे। अगर अपने लिए बंदा इज्जत पसंद करे, दूसरे के लिए अगर बंदा जिल्लत पसंद करे, उम्मीद न रखे कि मैं मुसलमान हूँ। कह दो सुभान अल्लाह। मैं अपनी तरफ से थोड़ा कह रहा हूँ, ये मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का पाक फरमान ही है। और हुजूर नबी रहमत आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद गिरामी फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमा अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान कौन होता है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद गिरामी फरमाया मुसलमान वो होता है जिस बंदे के हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, वो मुसलमान होता है। सहाबा इकराम ने अगला सवाल किया, या रसूलल्लाह मोमिन कौन होता है? सुभान अल्लाह। ये तो हो गया ना मुसलमान कि जिसकी जुबान से कभी भी किसी को तकलीफ ना पहुंचे, वो मोमिन। कभी भी किसी बंदे को जी आदम की औलाद को कभी हकीर न समझे। ये एक जुमला मुस्तफा करीम की फरमान से ही आएगा। या रसूलल्लाह मुसलमान कौन होता है? फरमाया सिर सर से लेकर पांव तक जो बंदा ईमान का दावा करने वाला है, अपने आप को मुसलमान और मोमिन समझता है, फरमाया अगर उसके हाथ और जुबान से सर से लेकर पांव तक हमेशा के लिए अगर आदम की औलाद महफूज है तो मुसलमान है। वो मुसलमान है, लेकिन मोमिन कौन है? सुभान अल्लाह। मुस्नद इमाम अहमद के अंदर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने एक हदीस से बात को नकल फरमाया। सहाबा इकराम ने जब पूछा, या रसूलल्लाह मोमिन कौन है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन वो है जिस बंदे से दूसरे मुसलमान अपनी जानों और अपनी मालों को महफूज रखे, फरमाया वो मोमिन है। अगर किसी बंदे की वजह से किसी की इज्जत महफूज नहीं है, अगर किसी की वजह से किसी का माल महफूज नहीं है, अगर किसी की वजह से किसी की इज्जत को तार तार किया जाता है, ज़हरा के बाबा ने फरमाया वो मोमिन नहीं हो सकता। वो मोमिन नहीं हो सकता। मैं समझा हर बंदा मुहासबा करे। हज़रत मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के पाक फरमान है, और हमने इंसानियत कहाँ से सीखनी है? हुजूर के पाक फरमान से ही सीखनी है, रब के कुरान से ही सीखनी है ना। और जो बंदा मुस्तफा करीम से जिंदगी ना बना सके तो फिर चलता फिरता इंसान होगा, हकीकत में तो जानवर ही होगा ना। हुजूर नबी रहमत आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बरकत के गुलामों, हुजूर नबी रहमत आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा फरामीन के अमल के अंदर ही मुसलमानों की इज्जत का बका है। देखिए हमारे अकाबिरीन ने हमें क्या सिखाया, और उनकी इज्जतें और उनकी हुर्मतें और उनका माल, उनकी जानें कैसे महफूज रही। 14 सदियां गुजर चुकी हैं, आज भी हर मिंबर हर मेहराब के ऊपर हमारे असलाफ का नाम जिंदा है। वजह क्या है? उन्होंने कुरान और सुन्नत के हर हुक्म के मुताबिक अपने सर को तस्लीम करके बता दिया। क़यामत तक आने वाले मुस्तफा करीम के गुलामों, अगर मरने के बाद भी अपना नाम जिंदा रखना चाहते हो तो फिर मुस्तफा करीम के फरमान के मुताबिक जिंदगी बसर कर लो, तो मर जाओगे, अल्लाह तुम्हारा नाम जिंदा करवाएगा। हुजूर नबी रहमत आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, देखें हमारे अकाबिर एक दूसरे को कैसे इज्जत देते थे। क्योंकि मेरा जो मौजू है, फिर समाज वाले मुसलमान एक दूसरे की इज्जत करना सीखें, ये मैंने आज अर्ज करना है। सैयदना इमाम शाफी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो साहिब रफ़उल यदैन थे।
کیونکہ وہ مجتہد تھے اور مجتہد کے لیے اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. آج تو جس بندے نے بھی 4 کتابیں پڑھی ہیں وہی سمجھتا میں مجتہد ہوں. حضرات اجتہاد کا دروازہ میں یہ نہیں کہتا بند ہو چکا ہے، لیکن کم از کم شرائط اجتہاد تو موجود ہونا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی رفع دین فرماتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ رفع دین نہیں فرماتے تھے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی قبر انور شریف کے اوپر آپ کے مزار مبارک کے اوپر حاضری کے لیے جایا کرتے تھے تو آپ وہاں پہ اگر نماز کا وقت ہو چکا ہوتا تھا تو آپ جہاں بھی دائیں بائیں نماز ادا فرماتے تھے، رفع دین نہیں فرماتے تھے. رفقا نے پوچھا فرمایا تم مجتہد ہو، ہم تمہاری تقلید کے اندر ہیں، ادھر رفع دین کرتے ہو، مردے کے مزار کے اوپر تم آ کے رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا مجھے صاحب مزار سے حیا آتا ہے. صاحب مزار سے جس کی زبان اپنی ہے وہ سبحان اللہ کہے. صاحب مزار سے مجھے حیا آتا ہے. حضرات گرامی ہمارے اکابرین نے ایک دوسرے کی عزت کیا سکھائی ہے کہ وہ مردوں کے قبروں کے اوپر بھی جا کے حیا کرتے ہیں. آج مسلمان زندوں کا حیا نہیں کر سکتے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات برکات کے غلاموں، حضور نبی رحمت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا، یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ وہ پاک صحابی ہیں جن کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے حضور نے فرمایا، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ تم مجھے ایک دن دیکھا کرو، ایک دن نہ دیکھا کرو. ایک دن دیکھا کرو روح مصطفیٰ اور ایک دن نہ دیکھا کرو. ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں غریب نواز جس دن نہیں دیکھوں گا موت نہیں آ جائے گی. یا رسول اللہ جب نہیں دیکھوں گا تو وہ دن نہیں ہوگا، میرے لیے تو وہ تاریخ رات ہوگی نا، یہ نہیں ہو سکتا. حضرت گرامی وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صدی سے پاک راوی آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا، سرکار نے فرمایا لا تحاسدوا، فرمایا ایک دوسرے پر حسد نہ کرو. سبحان اللہ. ایک دوسرے پر حسد یار فلاں کی پنجاروں آ گئی ہے تو میں کیا کروں، میں یا تو اس طرح کروں کہ کالا جادو کروں یا کوئی تعویذ کروں، کوئی نہ کوئی مجھے کرنا ہی پڑے گا. اس کے پاس نئی موٹر سائیکل کہاں سے آ گئی ہے، اس نے دوسری دکان کہاں سے خرید لی ہے، اس کے پاس تو گاہک زیادہ ہوتے ہیں. یہ تو اپنا ہر معاشرے کے اندر جہاں بھی جاتا ہے اس کے تو حلقہ آباد بھی اتنی ہے، اس کی عزت اتنی زیادہ ہو چکی ہے، یہ تو مقبول عام ہو گیا ہے. جہاں سے بھی سہارا لینا پڑے، کالے جادو سے چٹے جادو سے، جہاں بھی ہو اس کو ذلیل کرنا یہ انسانیت کا فریضہ بن چکا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا لا تحاسدوا، مسلمان پر حسد، اگر مسلمان ہو اور پھر حسد کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. لہذا ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے. بھئی جس بندے کو جو نعمت میرے رب نے عطا فرمائی ہے، کتب علیکم القتال وهو خیر لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو شر لکم، جو چیز مالک ہمیں نہیں دیتا میرا رب جانتا ہے، ہمارے حق میں ہمیں نہ دینا ہی رب کے علم کے مطابق بہتر ہوگا. ہم تو کہتے ہیں ہمارے پاس موٹر سائیکل ہے، کار کیوں نہیں ہے، اللہ نے زیادتی کی ہمارے ساتھ. بھئی زیادتی نہیں ہے، یہ میرے رب کی حکمت ہے، میرے رب کی حکمت عملی ہے. اگر ہمیں دے تو ممکن ہے ہم وقت کے فرعون بن جائیں، ہم بندے کو بندہ ہی نہ سمجھیں. مالک کریم مالک کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا لا تحاسدوا، مسلمان ایک دوسرے پر حسد. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا ولا تباغضوا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں دل میں بغض نہیں رکھتا. دل میں مسلمان کے بارے میں بغض، مسلمان بغض نہیں رکھ سکتا، کافر رکھ سکتا ہے، مسلمان بغض نہیں رکھ سکتا. وہ صبح کریں گے غلاموں کے خلاف. اور اگر ہم دم بھرتے ہیں ایمان کا، دم بھرتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جناب والا غلامی کا، سر سے لے کر پاؤں تک ہمیں مومن ہی ہو کے رہنا پڑے گا. حضور نبی رحمت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا ولا تدابروا، ایک دوسرے کو دیکھ کر راستے تبدیل نہ کرو. ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ نہ پھیرو.
دو وجوہات سے، ایک تو ذاتیات کی بنا پہ، اور دوسرا اگر کوئی بندہ مالی اعتبار سے کمزور ہے، اگر شکل کے اعتبار سے بھی، شکل تو میرے رب نے بنائی ہے نا، اگر کسی کی شکل انسان کو طبی تقاضوں کے مطابق اگر پسند نہیں ہے تو بندہ دیکھ کے رائے بدل جائے، یا بندے کے پاس پیسہ ہو اور غریب کو دیکھ کے بندہ بندے کو بندہ ہی نہ سمجھے، سمجھ لو وہ بندہ نہیں ہے، وہ بندہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا ولا تدابروا، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، ایک دوسرے سے منہ۔ حضور نبی رحمت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ نا۔ جی یہ حضور علیہ السلام کا فرمان اور حضور کے الفاظ مبارکہ کا انتخاب دیکھیں، فرمایا وَكُونُوا، یہ امر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے امر کے اندر امر فرمایا ہے، حضور نے حکم فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کوئی میری غلامی کا دھم کرنے والوں آپس میں بھائی بھائی کیوں نہیں رہتے تم؟ آپس میں تم بھائی بھائی ہو کے کیوں نہیں رہتے؟ دم میری غلامی کا اور پھر سینوں کے اندر تم ایک دوسرے کے خلاف حسد، بغض، منافقت، جناب والا ساری بیماریاں پال کے رکھے ہو۔ اگر یہ بیماریاں ہیں تو پھر ایمان کا دعویٰ چھوڑ دو، اگر ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر سارے کے سارے مسلمان ہی بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی رحمت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا المسلم اخو المسلم۔ سبحان اللہ۔ اچھا شروع سے لے کر اخیر تک میں کوئی حضور کے فرمان سے ہٹا ہوں کیا؟ نہیں نہ ہٹا، ہر بات کے اوپر آقا کریم علیہ السلام کا پاک فرمان ہے، ایک مرتبہ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ارشاد گرامی فرمایا المسلم اخو المسلم، فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یہاں میں کوئی تفریق نہیں ہے، امیر امیر کا بھائی ہے، غریب غریب کا بھائی ہے، موچی موچی کا بھائی ہے، بھٹی بھٹی کا بھائی ہے، ارئی ارئی کا بھائی ہے، خان خان کا بھائی ہے، نانا اوپر سے لے کر پاؤں نیچے تک، سر سے لے کر پاؤں تک، جس بندے کے زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترانا ہے، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، چاہے استاد ہے یا شاگرد ہے، پیر ہے یا مرید ہے، امیر ہے یا غریب ہے، حضور نے فرمایا میں محمد ہو کے فیصلہ کرتا ہوں آپس میں بھائی بھائی ہو۔ آپس میں کیا ہو؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا ایک بندہ دوسرے مسلمان کو، بندہ بندے کو، مسلمان مسلمان کو اگر بھائی نہ بنائے تو سمجھ لینا بھائی ہوتا تو بھائی بنا لیتا، مسلمان ہوتا تو مسلمان کو بھائی بنا لیتا۔ اگر مسلمان نے غریب سمجھ کے یا جس نوعیت و حیثیت کی وجہ سے اگر مسلمان کو غریب نہ سمجھے، اپنا مسلمان کو مسلمان بھائی کو بھائی نہ سمجھے، سمجھ لو وہ مصطفیٰ کریم کے مطابق مسلمان نہیں ہے۔ بھائی مسلمان ہوتا تو ہم ہر بندے کو سلام عقیدت پیش کرتے۔ حضور نبی رحمت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا لا یظلمہ، حضور نے فرمایا مسلمان مسلمان پر ظلم بھی نہیں کرتا۔ ظلم سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنا کلہارا اٹھا کے سر پہ مارنا، یا اس کے اوپر ناجائز مقدمہ کرا دینا، یا اس کی دیوار کو ڈھا دینا، دیوار میں پانی چھوڑ دینا، جی حضرات گرامی اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا، صرف یہی ظلم نہیں ہے۔ زبان سے کسی کو ایک رتی برابر تکلیف دے دینا یہ بھی تو مسلمان کے خلاف ظلم ہے نا۔ جی اگر کسی کی بیٹی کو غلط نگاہوں کے ساتھ دیکھا، اس جیسا بے حیا بے غیرت بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے اگر کافروں کی بیٹی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آئے، نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں، چادر رحمت بچھا دیتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کافروں کی بیٹی ہے، سرکار نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، سبحان اللہ، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اپنی ہوئی اپرائی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت گرامی آقا کریم علیہ السلام نے اس کے غلاموں سر سے لے کر پاؤں تک، سر سے لے کر پاؤں تک اگر ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو رتی برابر ظلم تکلیف کا نشانہ بناتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ مسلمان کون ہوگا؟ فرمایا لا یظلم، وہ جو مسلمان مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے، تکلیف۔ حضور نبی رحمت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا ولا یحقرہ، ولا یحقرہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، مسلمان مسلمان کو
حقیر نہ سمجھے کہ اس کی تمہاری حیثیت ہی میرے سامنے کچھ نہیں ہے، اور میں اتنی اونچے اپنے محلات میں رہتا ہوں، میری بہترین ٹھیک ٹھاک انکم ہے، میری جناب والا ٹھیک ٹھاک کمائی ہے، اور یہ بندہ اس کی اوقات کیا ہے، بندے کو بندہ ہی نہ سمجھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میرا غلام ہوتا تو حقارت سے نہ دیکھتا، میرا غلام ہوتا تو مسلمان بھائی کو حقارت سے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا ولا یخذلہ، مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا، مسلمان کو ذلیل سبزات کیا ہے، رسوا نہیں کرتا، پریشان نہیں کرتا، سر سے پاؤں تک۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر ایک مسلمان دوسرے کی تکلیف کا سبب بن گیا، دوسرے کے لیے جناب والا ایذا کا، تکلیف کا، مصیبت کا اگر نشانہ بن گیا، نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا ولا یخذلہ، میرا غلام ہوتا تو ذلیل نہ کرتا، ذلیل کر لیا ہے تو کسی اور سے جا کے رشتہ نبھانا۔ اگر ہم نے زہرا کے بابے کے ساتھ رشتہ حیا اور رشتہ وفا نبھانا ہے تو پھر اس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اس پاک فرمان کے ایک ایک جملے کے اوپر جب ہم پورے کا پورا عمل کریں گے، پھر ہم سر سے لے کر پاؤں تک مسلمان بھی ہو جائیں گے، مومن بھی بن جائیں گے۔ ابھی حدیث پاک ختم نہیں ہوئی، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا التقوی ہا ہونا ثلاث مرات، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا، حضور نے فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی کہاں ہے، وَيَشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، آقا کریم علیہ السلام نے اپنی مبارک سینہ علم نشرہ کی طرف وَيَشِيرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، 3 مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں پہ ہوتا ہے۔ فرمایا منہ کے اوپر تو ٹیسی باتیں کرنا یہ منافقوں کا کام ہے، اگر دل سے تم ایک دوسرے کی عزت کرو تمہاری زندگی بھی آباد ہو جائے گی، مصطفیٰ کریم کی ذات گرامی بھی راضی ہو۔ اور جب ایک دوسرے کی ہم عزت دل سے کریں گے، زہرا کا بابا گنبد خضرا سے دعائیں دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا بندہ آ گیا تو سر، غریب آ گیا تو کون ہے، نا حضور کے فرمان نے یہ بات ہمیں نہیں سکھائی۔ امیر آ گیا تو 2 ہاتھوں کے ساتھ سلام، سر کو جھکا کے، غریب آ گیا تو 1 ہاتھ سے بھی بڑی مشکل سے انگلیاں ملاتے ہیں۔ نا سیدہ زہرا کے بابا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، تقوی کہاں ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا ہر مسلمان پر، ہر مسلمان کا خون بھی حرام ہے، ہر مسلمان پر ہر مسلمان کی عزت بھی حرام ہے، ہر مسلمان پر ہر مسلمان کا مال بھی حرام ہے۔ کیا مطلب، دوسرے مسلمان کا مال کھانا حرام ہے، نانا غبن کرنا حرام ہے، ہڑپ کرنا حرام ہے، دوسرے کی عزت کو تار کرنا حرام ہے، کسی کی عزت کو جناب والا مجروح کرنا حرام ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا جرح الکلام اشد من جرح السہام، حضور علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا تلوار کے زخم مٹ جاتے ہیں، زبان کے زخم نہیں مٹتے، تلوار کے زخم مٹ جاتے ہیں، تلوار مار دو ہاتھ 2 ٹوٹے ہو جائے گا، ڈاکٹروں کے پاس لے جاؤ گے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہاتھوں کو جوڑ دیں گے، سال بعد 2 بعد 4 بعد وہ زخم تک نظر نہیں آئے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے غلام نے میرے غلام کو زبان سے ایک جملہ بھی ایسا کس دیا جس کی وجہ سے میرے غلام کا دل تو کیا ذات موٹی کیوں نہ ہو، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن پوچھوں گا، قیامت کے دن حضرات گرامی حضور نبی رحمت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں معلوم ہوا کسی کی عزت کو چھیڑنا بھی حرام، کسی کے مال کو غبن کرنا بھی حرام، اور کسی کی عزت کو تار کرنا بھی حرام، کسی کا خون کو نہ حق بہانا یہ بھی حرام ہے۔ اگر ہم نے حلال کام کرنا ہے تو پھر مصطفیٰ کریم کے ہر فرمان کے اوپر تسلیم کام کرنا ہوگا، ہم مر جائیں گے، ہماری قبریں ملیاں میٹ ہو جائیں گی، قیامت تک اللہ ہمارا نام زندہ فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی رحمت آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یوم عرفہ کا دن ہے، یوم عرفہ 10 ذوالحجہ کا دن ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا شہر مکہ
سبحان اللہ مسجد حرام شریف حضور علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا صحابہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ بول دیتے یا رسول اللہ قربانی کا دن حج کا مہینہ ہے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ و رسول عالم یا رسول اللہ ہمیں کیا پتا کون سا دن ہے تو ہمیں بتا دو. یہ ہوتا ہے ادب. دربار مصطفیٰ وہ کائنات کے اندر واحد دربار ہے جہاں عشق بھی چاہتا ہے یہاں سے ادب سیکھوں. سبحان اللہ. جی آقا کریم علیہ السلام کی ذات و برکات کے غلاموں سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نبی علیہ السلام نے پوچھا دن کون سا ہے؟ یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا. نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا آج قربانی کا دن تو نہیں ہے؟ یا رسول اللہ یہی دن تو ہے. ادب دیکھیں نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا چاہیے بتاؤ مہینہ کون سا ہے؟ یا رسول اللہ ہمیں کیا پتا رب جانتا ہے یا رب کا محبوب جانتا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا اچھا کوئی حج کا مہینہ تو نہیں ہے بھلا؟ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ حج کا ہی مہینہ ہے. نبی علیہ السلام کی ذات برکات میں ارشاد گرامی فرمایا اچھا شہر کون سا ہے؟ یا رسول اللہ ہمیں کیا پتا. جی یہ صحابہ کا پاک ادب دیکھیں. آج ہم اپنے آپ کو پاپولر سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمارے جیسا دین کا کوئی ٹھیکیدار ہی کوئی نہیں ہے. خدا کی عزت کی قسم نہ حضور کے صحابہ جیسا کوئی مومن اور متقی آیا ہے نہ حضور کی اہل بیت جیسی کوئی متقی اور مومن آیا ہے. سبحان اللہ. شہر حضور یا رسول اللہ ہمیں کیا پتا رب جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا اچھا یہ شہر مکہ تو نہیں ہے بلا؟ حضور نے جب انہوں نے عرض کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ یہ شہر مکہ ہی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فوراً ارشاد گرامی فرمایا بات یہ ہے ما اطیبک. آپ نے ارشاد گرامی فرمایا اے مکہ اے حرم مکہ یہ جس عبادت جس کعبے کا جس عمارت کا نام کعبہ ہے اسی کو مخاطب کر کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ما اطیبک. فرمایا تو کتنا خوبصورت ہے. سبحان اللہ. تو کتنا خوبصورت ہے. پھر فرمایا واطیب ریحا کے فرمایا تیری خوشبو کتنی پیاری ہے. تیری خوشبو بھئی وہ کعبہ جس کی طرف منہ کرے تو نماز جس کی طرف سے منہ ہٹائیں تو بربادی جس کی طرف منہ کریں تو آبادی. منہ کریں تو عبادت مقبول ہے منہ پھیر دے تو عبادت مردود ہے ہماری. اس عبادت کو اس عمارت کعبہ کو نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا مخاطب کر کے فرمایا وَآزَمُ حُرْمَتَكِ فرمایا تیری عزت کتنی ہے کتنی تیری عزت ہے. شروع سے لے کر قیامت تک تیری طرف نماز پڑھے تو نماز ہے نہ پڑھے تو برباد ہے. نبی علیہ السلام نے فوراً ارشاد گرامی فرمایا کعبہ تیری بڑی عزت ہے بڑا مقام ہے تیری خوشبو بھی بڑی پیاری ہے لیکن یاد رکھ والمؤمن اعظم حرمتا منک. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا تیری عزت اپنی جگہ لیکن میں محمد کے غلام کی عزت تو کعبہ سے کہیں زیادہ ہے. یہ حدیث پاک ہے والمؤمن اعظم حرمتا منک. فرمایا مومن کی عزت جو ایمان زبان سے صرف دعویٰ نہیں کرتا جناب کہ میں مومن ہوں قسمیں اٹھا کے نہیں کہتا کہ میں مومن ہوں جس بندے کا کردار بتائے میں مومن ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی عزت کعبے سے کہیں بڑھ کے ہے. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اپنے آپ کے روش کو بدلنا ہوگا اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا سر سے لے کر پاؤں تک مومن بننا ہوگا مسلمان بننا ہوگا. زبان سے نہ کہیں میں مسلمان ہوں آنے والا تیرے رویوں کو دیکھ کے بتائے یہ محمد نبی کے در کنوں کا ہے. اللہ رب العالمین میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرمائے. میرا مالک جتنے حضرات آئے ہیں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ کریم آقا علیہ السلام کے پاک فرامین کا صدقہ سب کی ہر نیک حاجت و مراد کو آج شام سے پہلے ہی پورا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.